खुदा बाप बेटे और रूह कुस के नाम से आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। मेरा नाम सैमुल कोखर है और मैं कराची में खुदा की खिदमत करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर आशर मनशा साहिब के लिए, उनकी टीम के लिए और शाइन स्टार टीवी के लिए जो खादमों को बुलाते हैं ताकि वो अंजील सुनाएं और खुदा का कलाम दूसरे लोगों तक पहुँचे। आज के दिन के लिए भी खुदावंद की तारीफ़ है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ने लगे हैं, सुनने लगे हैं। बाइबल में जो सच्चाइयाँ हमारे वास्ते दर्ज हैं, अगर हम उनको बगौर सुने, बगौर उनका मुतालिया करें, तो बड़ी राज की बातें, बरकत की बातें कलाम में हमारे वास्ते दर्ज हैं, जिनको सुनने से, पढ़ने से बरकत मिलती है। आज बाइबल मुकद्दस में से जो मैं बयान आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूँ, ये सुलेमान की मिसाल की किताब के दूसरे बाब में दर्ज है। आइए अपने बाइबल मुकद्दस को अपने हाथों में थामी मेहरबानी से और इमसाल की किताब के दूसरे बाब की आयत नंबर 7 पढ़ते हैं। इमसाल की किताब के बाब नंबर 2 की आयत नंबर 7 में यूं दर्ज है, वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त रो के लिए सिपर है। खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीले कसरत की बरकत दे, आमीन। बाइबल मुकद्दस में ये बयान हमारे वास्ते है कि हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके नाम से हम कहलाते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा अजीज रखता है, जो हमारी फ़िक्र करता है, जो हमारी पालना करता है, वो हमारी कदर भी करता है, वो हमारे लिए इंतज़ाम भी करता है। बाइबल में कहा गया है कि वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर एक जानदार को खुराक मुहैया करता है। बेशक वो सारे जहान को देता है। बाइबल में लिखा है कि वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है और जब मींह बरसाता है तो भी रास्तबाजों पर भी नारास्तों पर भी बारिश होती है। ये उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है और ये उसका फजल आम है सारे जहान पे। कोई उसकी इबादत करता है तो भी बारिश होती है, तो भी उसको सूरज मिलता है, तो भी उसको रोटी मिलती है। अगर कोई उसकी इबादत नहीं करता है, उसका इनकार करता है, उसके बारे में कुछ कहता है, उस पर भी फजल आम जारी रहता है, वो मुहैया करता है, क्योंकि वो अजीम है, वो कादिर मुतलक है। लेकिन ख़ास बात जो आज हम सीखेंगे वो ये है कि वो रास्तबाजों के लिए, जो बंदा रास्तबाज हो गया है, ये रास्तबाज होने वाला कौन है? जिसने अपने दिल का दरवाज़ा अपने खुदावंद मसीह के लिए खोल दिया है, जो अपने आप को मसीह खुदावंद की पैरवी में दे देता है, उसकी ताबेदारी में वो आ जाता है। उस इंसान के लिए ख़ास बरकत बाइबल मुकद्दस में लिखी है कि वो उनके वास्ते मदद तैयार रखता है। मदद तैयार करनी नहीं पड़ती। रास्तबाज बंदे के लिए खुदा ने पहले से मदद जो है वो तैयार कर दी है। उसको इल्म नहीं होता। कई दफ़ा रास्तबाज जो है वो सोचते हैं कि ये मेरे मसाइल किस कदर कठिन हैं, किस कदर मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं, किस कदर तंगी आन पड़ी है, किस वक्त कारोबार का मसला बन गया है। आजकल तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का कारोबार जो है वो भी मुतासर हो गया है ना, जॉब्स का मुतासर हो गया है, रुपए पैसे की कमी आ गई है, नौकरियों का मसला बन गया है। लेकिन ऐसे मौके पे भी हमारा खुदा ऐसा अजीम, ऐसा कुदरत वाला है कि वो अपनी मुट्ठी हमारे लिए खोल के रखता है और अपनी बरकतों को जारी करता है। बाइबल में यिर्मयाह की किताब में एक बयान आता है, वहां पर लिखा है कि वो पूरा करता है, खुदावंद पूरा करता है। आपका जो कुछ भी खर्चा है, आपकी आमदनी कम है तो भी वो पूरा करता है। आपके वसाइल कम हो गए हैं, अखराजात ज्यादा हैं, तो भी कादरे मुतल खुदा रास्तबाजों के लिए इतना कुदरत वाला काम करता है कि वो अपनी मुट्ठी खोल कर उनके रिजक में, उनकी रोटी में बरकत दे देता है। थोड़े में ज्यादा आ जाता है रास्तबाजों के लिए। रास्तबाज को शायद इल्म नहीं होता, लेकिन खुदा ने पहले से उसके लिए इंतजाम किया हुआ है। वो मददगार है, वो ऐसा अजीम है, ऐसा कुदरत वाला है। आपकी जिंदगी में बेशुमार तजर्बे हुए होंगे,
آپ جتنے بائبل سن رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کے خدا نے آپ کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، اس نے آپ کے لیے مہیا کیا ہے، اس نے اپنی مٹھی آپ کے لیے کھولی ہے، اور جب وہ دیتا ہے پھر وہ یاد بھی نہیں کرتا۔ آپ کسی انسان سے لے لیں امداد، پھر وہ آپ کو یاد کراتا رہے گا میں نے کیا تھا، لیکن خدا آسمانی باپ جو ہے وہ ایسا قدرت والا ہے کہ وہ دیتا رہتا ہے، پھر آپ آتے ہیں، پھر دیتا ہے، اور وہ اپنی مٹھی آپ کے لیے کھولتا ہے۔ راست باز کی زندگی کٹھن ہے، ذرا مشکل ہے، اس کو تھوڑا دھیان سے چلنا پڑتا ہے، اس طرح سے چلنا پڑتا ہے کہ اس کو اس بات کا پکا علم ہو جاتا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، مجھے چلنا ہے تو بھی اپنے خدا کی رہنمائی میں، اگر کوئی صلاح مشورہ کرنا ہے تو بھی اپنے خداوند کی مرضی اس میں شامل کرنی ہے، اگر مجھے کچھ بولنا ہے تو بھی۔ بائبل میں لکھا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو راست باز سمجھے، دیندار سمجھے، اور اپنی زبان کو لگام نہ دے تو اس کی دینداری باطل ہو جاتی ہے۔ آپ کو پھر بولنا بھی مطاعت رہ کے ہے، جس راہ پہ چلنا ہے وہ بھی آپ کو مطاعت رہنا ہوگا۔ جو راستہ خدا نے آپ کو بتا دیا ہے، چونکہ آپ راست باز بن گئے ہیں نا، آپ کا نام آسمان پر لکھ دیا گیا ہے نا، آپ کے گناہ بخشے گئے ہیں نا، آپ کو ایک بڑا حق مل گیا ہے کہ آپ شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہونے کا حق رکھتے ہیں، آپ خدا کے بیٹے بن گئے ہیں، خدا کی بیٹیاں بن گئے ہیں، آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کو نام سے جانتا ہے۔ بائبل میں کہا گیا ہے کہ تیری صورت میں نے اپنی ہتھیلی پر، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر میں نے کھود رکھی ہے۔ وہ تو آپ کو بہت قریب سے جانتا ہے۔ یہ بات بھی آئی ہے کہ میں تیری شہر پناہ سے بھی واقف ہوں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارے مسائل، ہماری خوشیاں، ہر ایک چیز ہمارے خدا کے ریکارڈ میں ہے، وہ سب کو جانتا ہے، وہ آپ کے لیے مدد تیار رکھتا ہے۔ کبھی بھی ذہن میں یہ خیال آئے، اکثر ایماندار جو ہے وہ تھک جاتا ہے، جب چل رہے ہوتے ہیں نا، چلتے تھکن سی ہو جاتی ہے، آپ کے ذہن میں یہ ایک خیال ڈالا جاتا ہے، یہ خیال خدا کا نہیں ہوتا، ابلیسی خیال ہوتا ہے، ابلیس ڈالتا ہے کہ آپ کا خدا اس طرح سے آپ کی فکر نہیں کرتا جس طرح سے اسے کرنی چاہیے، لیکن بائبل میں کہا گیا ہے کہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ تو آپ کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ تو آپ کے لیے رستے ہموار کرتا رہتا ہے، وہ آپ سو جاتے ہیں، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری فرشتوں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ بائبل میں کہا گیا ہے کہ جو راست باز ہیں، جو اس سے ڈرنے والے ہیں، ان کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، خیمے لگے ہوتے ہیں، آپ بچ جاتے ہیں، آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ کی آمد و رفت میں آپ کے خدا کی مدد آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، خدا کے فرشتے جاگ رہے ہیں، حالات خراب ہو گئے ہیں، آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ بائبل میں ایک اور بیان آیا ہے، یوب کی کتاب کے 5ویں باب میں، وہاں پر لکھا ہے کہ تیرا ڈیرا محفوظ رہے گا، جب تو اپنے گھر میں جائے گا تو کوئی چیز غائب نہ پائے گا، یعنی آپ کی چیزوں کی حفاظت بھی، آپ کے مال کی حفاظت، آپ کی جان کی حفاظت، آپ کی اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ذہن میں یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں میرے خدا کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس کو پتہ ہے، وہ بہت عظیم ہے، وہ بہت پیار کرنے والا ہے، وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے۔ ایلیا کی دعا سے آسمان بند ہوا، ایلیا نے آسمان بند کر دیا۔ اخیب بادشاہ کو یہ اس نے کہا تھا، جب تک میں نہ کہوں آسمان سے مے نہیں برسے گا، اوس نہیں پڑے گی، اور ایلیا کی دعا سے 3.5 سال تک بارش نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے کال آ گیا، بھوک کال، بہت زیادہ پریشانی، لوگوں کے لیے کھانا اناج لینا بڑا مشکل ہو گیا، ہے ہی نہیں تھا، ختم ہو گیا سب کچھ، لیکن ایلیا کے لیے خدا نے انتظام کیا ہوا تھا۔ ایلیا کہنے لگا ہے خدا ملک میں کال ہے، میرے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں نے تیرے لیے انتظام کر دیا ہے، کریت کے نالے پہ چلا جا، وہاں پر میں نے کووں کو حکم دیا ہے کہ وہ تیرے لیے روٹی اور گوشت لایا کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر قادر مطلق خدا ہے،
کس قدر عظیم خدا ہے. لوگوں کو صرف روٹی نہیں ملتی، خدا اپنے راست باز بندوں کے لیے جن کا توکل خدا پر ہے ان کے لیے گوشت روٹی مہیا کر رہا ہے. اور یہ کبھی کبھار نہیں، یہ صبح شام. اور لکھا ہے کوے اس کے لیے لاتے تھے. کووں سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. کوے سے مراد میں سمجھتا ہوں یہ اڑنے والے کوے نہیں ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی توقع نہیں ہوتی. جو چھیننے والے ہیں، جو کسی کو دیتے نہیں ہیں، چھین لیتے ہیں، ان سے بھی خدا جو ہے راست بازوں کے لیے خوراک مہیا کروانے کی قدرت رکھتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے ایلیا اس قدر ایمان سے، اس قدر اعتقاد سے، اس قدر اس کا پکا توکل تھا خدا پر کہ خدا نے جو کچھ کہہ دیا ہے وہ ہمیشہ راست بازوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے. میرے خدا نے ضرور میرا انتظام کر دیا ہے. اور وہ اٹھا اور کوئی عذر بہانہ نہیں کیا اور وہ گیا کریت کے نالے پہ. اور لکھا ہے کوے اس کے لیے صبح شام گوشت روٹی لاتے تھے. کوے اس کے لیے گوشت روٹی لاتے تھے. جب نالے سے پانی سوکھ گیا پھر یہ بندہ خدا کا کہتا ہے اے خداوند نالا سوکھ گیا ہے، اب میرا انتظام کہاں پر کیا ہے؟ خدا نے کہا میں نے سارپت میں تیرا انتظام کر دیے، بیوہ کے گھر پہ، وہاں پر بھی انتظام ہوا، بیوہ کے گھر پہ انتظام کر دیا ہے. ایسا عظیم خدا جہاں سے ملنے کی توقع نہیں ہے وہاں بھی انتظام کر دیتا ہے. اور اس خدا کے بندے نے وہاں جیسے جا کر اس بیوہ سے پانی کا کہا تو اس نے کہا میں پانی لاتی ہوں، لیکن روٹی کا ٹکڑا جیسے مانگا تو پھر وہ تھوڑی پریشان، میرے پاس نہیں ہے، ایک مٹھی آٹا ہے، تھوڑا سا تیل ہے، میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں، کھائیں گے مر جائیں گے، موت ہے، ملک میں کال ہے، اناج نہیں ملتا ہے. لیکن اس نے حکم ماننا، ایمان کا سٹیپ لیا اور وہ گئی. اس نے جا کر جتنا آٹا تھا ایک مٹھی ٹکیا بنائی لا کر دی، نبی نے کھائی اور پھر اس نے کہا جا کر اپنے لیے بنا لے. وہ گئی، جا کر دیکھا ایک بڑا معجزہ اس کی زندگی میں اس کے گھرانے میں آیا تھا. پتہ کیا معجزہ ہوا تھا؟ جو آٹا ختم ہو گیا تھا خدا نے اس کو پھر سے بھر دیا، اس مٹکے کو لبریز کر دیا. کئی بار آپ کے پاس تھوڑا ہوتا ہے، آپ کا خدا کہتا ہے جو تھوڑا ہے وہ مجھے دے دے، میں تجھے زیادہ دے دوں گا، لیکن پہلے عمل کرنا پڑتا ہے. جتنا آپ کے پاس ہے، جتنی طاقت آپ کے خدا نے آپ کو دی ہے، اس سے زیادہ خدا نہیں مانگتا. جو کچھ ہے وہ تھوڑا ہے، زیادہ ہے. خدا کو اس کی آواز آپ کو آتی ہے نا کہ یہ مجھے دے دے، تو پھر آپ نے عمل کرنا ہے. اب برکت کہاں سے آتی ہے؟ تابعداری کرنے سے. بائبل میں کہا گیا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. جب بندہ حکم مانتا ہے، تابعداری کرتا ہے، جو کچھ خدا کی آواز آتی ہے، خدا کبھی کبھی تو آواز دیتا ہے اپنے بندوں کے وسیلے، کبھی کبھی کلام آتا ہے ڈائریکٹ آپ کے کان میں آتا ہے، کبھی کبھی خواب میں بھی آپ کو آواز آتی ہے، کبھی کبھی رویا میں بھی آتی ہے. کبھی کبھی آپ بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں، بائبل پڑھتے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے خدا نے میرے ساتھ کلام کرنا شروع کر دیا ہے. پھر آپ سنیے اور جو کچھ آپ کو کہا گیا ہے، شاید آپ کے پاس تھوڑا ہے. ایک خیال اور ذہن میں آتا ہے جب زیادہ ہوگا پھر ہم دیں گے، ابھی تو تھوڑا ہے. اور لیکن بائبل کہتی ہے جو تھوڑے میں وفادار ہے، جو تھوڑے میں دیانتدار ہے، وہ زیادہ میں بھی ہو جائے گا. اگر آپ تھوڑے میں دیانتدار رہیں گے تو پھر آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کے واسطے زیادہ مہیا کر دے گا. ایک مٹھی آٹے سے اس نے پھر دیکھا اس کا مٹکا لبریز ہو گیا، کپی جو تیل والی کپی تھی وہ بھی بھر گئی. اور یہ خدا کی قدرت کے وسیلے ہے نا. اس وقت خدا یہ نہیں کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے جی پرانے زمانے کی باتیں ہیں، نہیں، آپ کا خداوند تو بدلا نہیں ہے. بائبل میں تو کہا گیا ہے وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اس کی قدرت میں، اس کے پیار میں، اس کے اختیار میں، اس کے معجزے کرنے والی قدرت میں کوئی فرق نہیں آیا. جیسے وہ کل کرتا تھا آج بھی کرتا ہے، اور وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے.
آپ کا صرف ایک ہی کام ہے، راست بازی کی اس زندگی کو جس کا آپ نے آغاز کر دیا ہے اس راہ پہ چلتے رہیں۔ آپ چلتے رہیں گے، آپ کا دھیان صرف ایک ہی سائڈ پہ ہونا چاہیے، اور وہ بائبل میں مشورہ دیا گیا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو جب تک آپ کی نگاہ مسیح پر، جو خدا کا کلام ہے، جو خدا کی ذات کا نقش ہے، جو اس کے جلال کا پرتو ہے، آپ کی نگاہ اس پر لگی رہے گی، آپ کو کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے لیے مدد مہیا ہوتی رہے گی، آپ کے لیے برکتیں جاری رہیں گی، آپ کے خدا کی طرف سے مہیا ہوتا رہے گا، کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ ایک اور بڑا واقعہ بائبل میں درج ہے، یہ یونا کی کتاب میں ہے۔ یونا جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے، ترسیس کو چلا جاتا ہے، کہا یہ گیا تھا نینوا کو جانا ہے، اور نینوا کے لیے ایک میسج تھا اسپیشل اس کے پاس، کہ نینوا کو جا کر بتائے کہ نینوا برباد ہونے والا ہے 40 دنوں میں۔ یہ تو ارجنٹ میسج تھا، یہ تو فوری پہنچانا تھا تاکہ وہ بدل جائیں، لیکن اس بندے کو ڈر آیا، اس نے کہا میں اس جگہ پر نہیں جا سکتا۔ وہ سوچا ہوگا اس نے، بندے ٹھیک نہیں ہے، وہ تو مجھے، اور پھر موت کا پیغام کسی کو جا کر دینا، تیری یا تیرے شہر کی یا تیرے ملک کی موت ہو جائے گی، یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ وہ ڈرا اور ترسیس کو چلا گیا۔ راستے میں طوفان آیا، ملاح جو تھے انہوں نے اپنی جو کچھ ان کے ذہن میں آیا اس نے کیا، انہوں نے اناج پھینکا، شاید جہاز ہلکا ہو جائے گا، شاید اس سے ہماری بچت ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوا۔ آخرکار یونا جو ہے وہ کہتا ہے اس کا علاج میرے پاس ہے، مجھے سمندر میں پھینک دو، تمہارا جہاز ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بائبل میں کہا گیا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں تو وہ ڈر گئے، وہ کہنے لگے یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ یہ کر دو، میری وجہ سے طوفان آیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے راست باز آدمی کی، کہ جب اسے پتہ چل جاتا ہے وہ اقرار کی حالت میں آ جاتا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ میری وجہ سے طوفان آیا ہے تو پھر وہ تھوڑا بدل جاتا ہے، لیکن گنہگار جو ہے وہ فرق طریقے سے وہ باز نہیں آتا، اقرار نہیں کرتا۔ یونا نے یہ کہا مجھے پھینکو، یعنی میری اکیلے کی جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن سارا جہاز یہ بچ جائے۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے ڈالنا ہے، میں نے ختم ہو جانا ہے، سمندر میں چلے جانا ہے، میری جان بخشی ہو جائے گی۔ وہ میسج جو میں نے جا کے نینوا کے لوگوں کو دینا ہے میں وہ نہیں دوں گا، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے لیے خدا نے مدد تیار رکھی ہوئی تھی۔ آپ مجھے بتائیے، کیا یونا کو پتا تھا کہ میرے لیے خدا نے مچھلی تیار کی ہوئی ہے؟ نہیں، اس کے ذہن میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ سویا ہوا تھا۔ سویا اٹھا، اس نے کہا جی مجھے پھینکو، اب وہ پھینک کے جانے کے لیے تیار، اس کو پھینک دیا گیا۔ لیکن مچھلی کو بائبل میں کہا گیا ہے خدا نے مچھلی کو حکم دیا ہوا تھا، ایک مچھلی مقرر کی ہوئی تھی، اور مچھلیاں تو اناج کھاتی ہوں گی، جیسے اناج پھینکا جاتا ہوگا مچھلیاں اناج کھاتی ہوں گی، لیکن یہ مچھلی جو ہے وہ خدا کا حکم بجا لانے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی ہے کہ جیسے وہ بندہ جو خدا کا بندہ ہے سمندر میں پھینکا جائے گا تو میں نے اسے لینا ہے اور اپنے خدا کی ڈیوٹی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر وفادار ہے مچھلی؟ اپنے آپ ذرا غور کیجیے، میں بھی اور آپ بھی، جس کام کے لیے میرے خدا نے مقرر کیا ہے ہمیں، جس کام کے کرنے کو خدا نے ہمیں کہا ہے یہ کام تو نے کرنا ہے، کیا ہم تیار ہیں مچھلی کی طرح؟ اس قدر تیار کہ خدا کا حکم مانا جائے۔ جو کچھ خدا نے، وہ بھی مچھلی اناج کھا سکتی تھی لیکن اس نے وہ نہیں کیا، جو کچھ خدا نے کہا تھا اس نے کیا، اس نے اسے لیا اور پھر اسے لے جا کر اس مقام تک پہنچایا۔ جیسے وہ ساحل قریب آیا تو خدا نے عجیب سے ایک ہلچل اس کے اندر کی ہے، لکھا ہے کہ اس نے پھر اسے اگل دیا، اس کے پیٹ میں نا کچھ ہلچل ہوئی ہوگی، جگہ آ گئی ہے نا، اسٹیشن آ گیا، ہلچل ہوئی ہے، مچھلی نے اسے اس ساحل پر اگل دیا اور یونا باہر نکلا، دیکھ کے حیران ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں وہ دعا بھی کرتا رہا۔ آپ کا خدا آپ کے لیے مدد تیار رکھتا ہے،
शायद आप इस वक्त मछली के पेट जैसा माहौल, एक ऐसा वीराना, एक ऐसी जगह जहां पर आप इस तरह से उलझे हुए हैं, इस तरह के माहौल में आके फंस गए हैं कि शायद कारोबार का तूफान जो आपको घेरे हुए है, जिसकी जद में आप आ गए हैं, आप सोच रहे हैं यहां से कौन निकालेगा, इस वबा से हमारी जान कौन छुड़ाएगा। लेकिन कादर मुतलक खुदा पर तवक्कुल रखिए, अपना ईमान हमेशा अपने खुदा पर रखिए और अपने खुदा को कहीं वो मदद करेगा। वो तो आपके लिए पहले से तैयार है, वो आपके लिए मदद तैयार रखेगा। बाइबल में कहा गया है रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है। रास्तबाज बंदा होना चाहिए। अब आप कहेंगे जी रास्तबाज कैसे हो सकता है, इस दुनिया में रास्तबाज होने के लिए क्या तरीकाकार है? कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम रास्तबाज हो जाएं। नेकियां तो हम बहुत करते हैं, चंगियाइयां बहुत करते हैं, अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे नेक काम जो है वो शायद उस तरह से वो काम में नहीं आते। बाइबल में एक तरीका लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी बाइबल खोल के ज़रा देखिए, रूमियों के ख़त का 10वां बाब, उसकी आयत नंबर 10। रूमियों के नाम का ख़त है, उसका बाब नंबर 10 और आयत नंबर भी 10। उसमें लिखा है रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है। अगर आप रास्तबाज बनना चाहते हैं, दिल से ईमान लाएं यीशु मसीह पर कि वो खुदा का बेटा है, वो खुदा का कलमा है, वो मेरा निजात देंदा है। आप ये कहें अपनी जुबान से, वो मेरा निजात देंदा है, वो मेरे लिए सूली पे चढ़ा है, वो मेरा कफारा बना है, वो मुझे बचा सकता है। ये ईमान आप लाएंगे, बाइबल मुकद्दस में लिखा है आप गुनहगार हैं, आप रास्तबाज बन जाएंगे। एकदम से ये काम होता है। जैसे आपने इकरार किया, आपके सारे गुनाह माफ हो गए, आपका नाम आसमान पर किताबे हयात में लिखा गया, आप रास्तबाज बन गए, आप शाही कहने को फिरका मुकद्दस कौम होने का हक रखने वाले फर्जंद बेटे और बेटियां बन गए। दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं, हर कोई अपने खुदा को अच्छे नाम से पुकारता है, लेकिन वो बंदा जिसने इकरार किया है, जिसने अपने दिल का दरवाज़ा यीशु मसीह खोल दिया है, उस बंदे को ये दलेरी हासिल हो जाती है कि वो बाप कह के दुआ करने की जरूरत रखता है। लोग अच्छे अच्छे नामों से दुआ करते हैं, लेकिन सिर्फ मसीही जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। कलाम पाक में एक बयान है, यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में, आयत नंबर 11 और 12, दो आयतें मैं पढ़ूंगा। 11 आयत में यह दर्ज है कि वो अपनों के पास आया, यानी यहूदियों के पास आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जो कबूल करते हैं ना, वो बन जाते हैं हकदार। खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक उनको मिलता है जितने यीशु को कबूल करते हैं। छोटा सा काम है, ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं। आप किसी इबादत में ना जाएं, चैनल पे बैठे हुए हैं, शाइन स्टार तो आपके घरों में आ रहा है ना। आप जहां बैठे हुए हैं अपनी आंखें बंद कर लें, अपने सरों को झुका लें, अपने हाथ उठा लें और अपने खुदा को कहें, खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मुझ पर रहम फरमा, मुझे माफ़ कर दे, मेरी तकसीर माफ़ कर दे, मुझे आज से अपना बेटा और अपनी बेटी बना। जब आप ये दुआ करेंगे, आप देखेंगे कि एक नया फ़र्क, आपको दिलेरी हो जाएगी, एक नई दिलेरी आपके अंदर आ जाएगी और आप फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी में लग जाएंगे और फिर बिना झिझक के अपने हाथ उठाया करेंगे और कहेंगे, ऐ हमारे बाप। कई लोग तो रस्मी तौर से ऐ हमारे बाप की दुआ पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब आपका तल्लक यीशु के साथ हो जाता है, गहरे तौर से यीशु को आप मिल जाते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी में ये दिलेरी होती है कि आप बाप के साथ बेटे वाले रिश्ते में मुंसलिक हो जाते हैं। आज की इस इबादत में जो बातें आप तक पहुंची हैं, इसमें आपने शुक्रगुजारी की दुआ करनी है कि आपके खुदा ने आपके लिए मदद तैयार रखी है। कभी हालात खराब होने लगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो रास्त रो के लिए सिपर है। रास्त रो बंदा जो है, जो शख्स रास्त रो है, जो रास्तकारी की जिंदगी गुजारता है, जो टेढ़ी चाल नहीं चलता है,
اس بندے کے لیے بائبل میں درج ہے کہ اس کے لیے اگر کبھی طوفان آنے لگے، اگر حالات خراب ہونے لگیں، اگر کوئی آپ کا دشمن آپ کے مد مقابل کھڑا ہو بھی جائے، آپ پر نشانہ بنا بھی دے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ آپ کا خدا آپ کی سپر بن جاتا ہے، آپ کی ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ برکت خدا کی طرف سے ہے۔ ایک اور بڑی بات بائبل میں پڑھوں گا، یہ مثال کی کتاب میں ہی ہے، آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے اپنی بائبل کھول کے رکھیں۔ مثال کی کتاب کے 3 باب کی آیت نمبر 32 ذرا پڑھیے۔ اس میں لکھا ہے کہ کج رو سے خدا کو نفرت ہے، ٹیڑھی چال چلنے والے بندے سے خدا کو نفرت ہے، لیکن راست باز اس کے محرم راز ہے۔ راز کی باتیں، رازداری کی باتیں، چونکہ آپ کا تعلق بن گیا نا خدا کے ساتھ، آپ تو بیٹے بن گئے ہیں۔ جب آپ نے اقرار کی دعا کر لی ہے، آپ بیٹے بن گئے ہیں، آپ بیٹیاں بن گئے ہیں، آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ہو گیا ہے، اور پھر آپ دلیری کے ساتھ اپنے خدا سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ کا زمین پر رہتے ہوئے آسمانی باپ کے ساتھ رشتہ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ دعا کرتے ہیں۔ راز کی باتیں رول قدس کے وسیلے سے، یسوع کی باتیں رول قدس کے وسیلے سے آپ تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ آپ کو سمجھانا شروع کرتا ہے کیسے چلنا ہے، کیسے جینا ہے۔ جس جگہ پر تو بیٹھا ہے یہ تیرے بیٹھنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، ایک ایک چیز آپ کا خدا آپ کو بتاتا رہے گا، ہر چیز۔ اگر آپ چاہتے ہیں راز کی باتیں آسمانوں سے آپ تک پہنچتی رہیں، خدا آپ کی سپر بن جائے، خدا آپ کی ڈھارس بن جائے، خدا آپ کو مشورے دینے شروع ہو جائے، تو پھر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، پھر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، اپنے ہونٹوں کو کھولنا ہے اور اپنے خداوند کو کہنا ہے، اے خداوند میں اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ اقرار کی دعا آج ہی آپ کا نام آسمان پر لکھوا دے گی۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے زمین پر ایک گنہگار توبہ کرتا ہے، آسمان پر فرشتے خوشی کرتے ہیں۔ آج کے دن یہ آپ کی زندگی کا ایک نیا دن ہے۔ پہلے آپ گنہگار کہلاتے تھے، لوگ آپ کو کہتے تھے یہ بندہ گنہگار ہے، لیکن جیسے آپ نے اقرار کر لیا، آپ پھر گنہگار نہیں رہیں گے، آپ راست باز بن جائیں گے۔ آئیں آپ دعا کریں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، مہربانی سے اپنی آنکھیں بند کیجئے، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیٹھیے، اپنی آنکھیں بند کیجئے، اور جیسے میں نے بتایا ہے اقرار کیجئے، تاکہ خدا مسیح کی برکت آپ پر آئے اور آپ راست باز بن جائیں۔ میں آپ کے لیے چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیری پاک حضوری میں شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے اس بہت بڑے فضل کے لیے، ترس کے لیے شکر گزاری، اس بہت بڑی رحمت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اس بہت بڑے کرم کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جو خداوند تو نے ہم پر کیا ہے۔ یہ تیری برکت ہے، یہ تیری قدرت ہے کہ تیرا کلام ہمیں سنبھالتا ہے۔ جتنے لوگوں نے اقرار کی دعا کی ہے، خداوند ان کی اقرار کی اس توبہ کو قبول فرما، اور اے خداوند ان پر نظر کرم کر۔ یہ تیرے بیٹے بن کر، تیری بیٹیاں بن کر تیری تابعداری کریں، اور اس چینل کے وسیلے سے بہت سے لوگ آسمان کی بادشاہی کے وارث بنے۔ خداوند اس ذریعے کو جو انجیل پھیلانے کا ذریعہ ہے اور زیادہ بڑھا اور برکت دے، یسوع ناصری کے نام سے، آمین، آمین۔